अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। सवाबी जलसे के बाद क्या सूरत हाल है और किस किस्म की इस वक्त एक नई सूरत हाल का सामना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, क्योंकि इस वक्त जो है वो नज़र ये आ रहा है कि सोशल मीडिया हो या आम कारकुन काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहा है इस बात के ऊपर कि कोई वाज़ेह लाएमल का ऐलान क्यों नहीं किया गया। और इसके बाद इसका थोड़ा सा एक एनालिसिस भी देते हैं क्या क़यादत की सिचुएशन इस वक्त है क्या, और क्या वाकई कोई इमरान खान साहब को डील की ऐसी ऑफ़र है जिसकी वजह से एक दफ़ा फिर से जो माहौल है वो ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा फ्रंट फुट पर आकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उस तरह से ना सिर्फ ये कि इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते नज़र नहीं आ रहे, बल्कि उनकी मुख्तलिफ तकारीर में ऐसा कोई जिक्र तक नहीं था। तो इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। फिर आज क्रिकेट के मैदान से एक अच्छी खबर आई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। माशी सूरत हाल के हवाले से कुछ अच्छी सूरत हाल बहरहाल नहीं है, और ये एतराफ़ ख़ुद वज़ीर ख़ज़ाना ने किया है, और वो क्या इस बात की इंडिकेशन में कह रहे हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर उसके बाद कुछ इस बात का भी जिक्र करेंगे कि इस वक्त जो है किस तरीके से बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि ओवरऑल जो स्मॉग की वजह से तनकीद हो रही है PMLN के ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा जो इन्होंने पिछले दिनों मेहनत करना शुरू की थी इस बात के ऊपर कि टिकटॉक बनाकर एक बयानिया बनाया जाए कि मरीम नवाज़ साहिबा बड़ी कोई कौमी सतह की लीडर हैं और अगली कोई प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार होनी चाहिए। तो कैसे ये स्मॉग जो है उनके इन तमाम इरादों के ऊपर भी एक औस डाल रही है, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले तो इस बात पर कि जो सवाबी का जलसा हुआ और इसके बाद जो इम्पैक्ट है उसके ऊपर बात करेंगे जी। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ख़ुद PTI का जो कारकुन है वो तनकीद करता नज़र आता है, लेकिन अब ये भी नज़र आ रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं इस तनकीद से अनॉय भी होती है, और वो बाकायदा इसका इजहार भी करते हैं। और उनका ये मानना है कि ये बेसिकली जो कुछ अकाउंट्स ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर हैं या जो कुछ तज्ज़ियाकार जो मीडिया के ऊपर बैठते हैं, जानबूझकर ये एक साजिश के तहत वर्कर और कारकुन के दरमियान और लीडरशिप के दरमियान एक गैप डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो PTI की मौजूदा लीडरशिप है उसको डिसक्रेडिट किया जाए, और इस तरीके से वो बेसिकली इस तहरीक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसको कमज़ोर करना चाहते हैं। इनकी बात में बिल्कुल वज़न हो भी सकता है, लेकिन सवाल यहाँ पर वही है कि वो वर्कर या वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या वो लोग जो आपके साथ उस वक्त खड़े हुए कि जब आपके बहुत सारे लोगों के तो लोगों को नाम तक नहीं पता थे, तो उस वक्त भी वो आपके साथ खड़े हुए, आपको सपोर्ट किया, और उनका एक ही मकसद था आपको सपोर्ट करने का कि आप लोग जब जीत कर आएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि इमरान खान की रिहाई का रास्ता बने। लेकिन वो इस बात से मायूस हो रहे हैं कि अभी तक भी इतने महीने गुजरने के बाद भी इमरान खान साहब की रिहाई का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, बल्कि उल्टा ऐसा लग रहा है कि जो रास्ते ऐसे खुले हुए थे पहले अब वो भी बंद हो गए हैं। जहाँ कहीं ये थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि जी अदलिया में कुछ तब्दीली आएगी तो कुछ सूरत हाल बेहतर होगी, तो हमने ये देखा कि तरमीम हो गई, मनपसंद जजेस आ गए, मनपसंद आइनी बेंच बन गए, मनपसंद कंट्रोल्ड जजेस जो हैं वो आइनी बेंच के सरबराह भी बन गए और मेंबर्स भी बन गए। तो इस सारी सूरत हाल ने कारकुनों को और मायूस किया, क्योंकि वो ये देखने पे मजबूर हैं कि जो हुकूमत के अहदाफ थे वो तो वो काफ़ी हद तक हासिल करते चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो लीडरशिप है वो उस तरह उन्हें किसी भी मकाम पर रोक नहीं सकी। मैं ये नहीं कह रही कि ये लीडरशिप ने इसके बारे में कोई कोशिश नहीं की या कोई इस तरह का उनकी तरफ से नीयत में फतूर था, लेकिन अगर हम ये मान लें कि वो बिल्कुल मुखलिस भी थे ये सब करने में, रोकने के लिए उन्होंने कोशिश भी की होगी डेफिनेटली, लेकिन इसके बावजूद भी जो उन्होंने भी इसमें बड़ी तकलीफ़ें भी उठाई, बड़े लोगों के साथ बड़े जुल्म सितम भी हुए, ये सब भी हुआ, लेकिन इन दी एंड जो भी उनकी स्ट्रैटेजी थी उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी तो थी, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि अल्टीमेटली ये तरमीम भी हो गई, वो कंट्रोल भी उनका पक्का हो गया हुकूमत का, और इमरान खान साहब के लिए मज़ीद जेल में सख्ती भी हुई, और उसके बाद अब उनके बाहर निकलने का रास्ता भी फ़िलहाल इस लीडरशिप को तो कहीं से नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता इमरान खान साहब को ये उम्मीद है कि लोग बड़ी तादाद में निकल आएँ। अब ये भी उस सूरत में हो सकता है कि आप मोबिलाइजेशन इस लेवल की करें, इमरान खान का मैसेज इस तरीके से पहुंचाएं, मेहनत करते हुए नज़र आएँ कि लोग बड़ी तादाद में निकलने के लिए तैयार नज़र आएँ। वो भी सिचुएशन नज़र नहीं आती, बल्कि उल्टा हो अब ये रहा है कि इस तरह के एक बेमानी जलसों के वजह से जिसके बाद कोई एंड रिजल्ट नहीं होता, कि जो लोग निकल भी रहे हैं वो भी अब मायूस हो रहे हैं कि हम क्यों निकल कर जा रहे हैं।
آپ نکلتے ہیں، آپ پہ مقدمات بھی بنتے ہیں، آپ کا فیول بھی جلتا ہے، آپ کے لیے خطرات بھی ہوتے ہیں، اور یہ سب آپ کرنے جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی ایک نتیجہ نہیں اس کا نظر آتا اور آپ واپس آ جاتے ہیں، تو وہ اس سے تھکتے بھی ہیں اور مایوس بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اس سب چیزوں کے باوجود بھی بجائے اس کے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ ایسے کوئی اقدامات کرے جس سے اپنے لوگوں کا اپنے اوپر اعتماد بڑھا سکے، اب جو ان کی طرف سے تنقید ہوتی ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں کرے، جس کے اوپر پھر کارکن اور مزید جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ لوگ کچھ کر نہیں رہے، اگر ہم ان پہ تنقید کرتے ہیں تو اس کے اوپر پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ہم پہ تنقید کیوں کر رہے ہیں۔ تو بہرحال قصہ مختصر یہ کہ جو گراؤنڈ پہ کارکن ہیں ظاہر ہے وہی کسی بھی پارٹی کے لیے، یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں، کسی بھی پارٹی کے لیے وہی سب سے قیمتی ہوتے ہیں اور وہی اس کی بیک بون ہوتے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی یہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ وہ بیک بون ہیں، اور جو موجودہ قیادت ہے وہ بھی اس بیک بون کو سراہتی ہے اور اس کی قدر کرتی ہے۔ لیکن جو بہت سارے سوشل میڈیا پر لوگ ہیں، ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، وہ سارے پی ٹی آئی کے آفیشیل لوگ نہیں ہیں، ان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے طور پر سپورٹ ضرور کرتے ہوں گے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ کوئی آفیشیل پالیسی کے پابند نہیں ہوتے، تو وہ اپنی بات کھل کر کرتے ہیں، چاہے وہ کسی کو اچھی لگے یا بری لگے۔ جب وہ اچھی بات اس لحاظ سے کرتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کو یا لیڈرشپ کو اپنی سپورٹ میں جاتی نظر آتی ہے تو وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں جو کہ ان کے نزدیک ان پہ تنقید ہے تو وہ پھر ان کے اوپر ناراض ہوتے ہیں۔ اور کل شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں ایسے ہی کچھ لوگوں کے لیے بہت گرجے برسے اور انہوں نے بڑا ان سے خفگی کا اظہار کیا اور انہیں کچھ ایسے برے الفاظ بھی ان کے لیے کہے، انہیں بغیرت بھی کہا، اور پتہ نہیں ان سے ان کے بارے میں ایک دو ایسے الفاظ اور بھی کہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ کسی مطلب شیخ وقاص اکرم ایڈریس ان لوگوں کو کر رہے تھے جو کسی سازش کے تحت ایسا کر رہے ہیں، لیکن میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جینونلی بھی تنقید کر رہے ہیں، یعنی وہ اپنی سوچ سے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی مقصد خاص نہیں ہے، لیکن وہ یہ ڈیسپریشن میں تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک جو ہے ریزن ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایسے لوگوں کو آپ کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، نہ کہ آپ ان کے اوپر گرجیں برسیں، تو یہ ایک اپنی جگہ وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے برعکس اب کہیں نہ کہیں ایک اور جو نیریٹو ہے بڑی تیزی سے پھیلتا نظر آ رہا ہے، اور وہ یہ کہ جی پھر سے کوئی ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد نئی ڈیلیں جو ہیں وہ آفر کی جا رہی ہیں، عمران خان صاحب سے پھر سے کوئی بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے، اور ابھی جو عمران خان صاحب نے پہلے یہ کہا تھا کہ کل کے جلسے میں تو لازمی کوئی آپ کو اناؤنس کر دیا جائے گا روڈ میپ، لیکن وہ نہیں آیا، تو اس کی بھی بعض لوگ اس بات سے جو ساری صورتحالت جوڑ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کے ساتھ اگر کوئی پس پردہ بات چیت ہو رہی ہے تو اس کے وجہ سے عمران خان صاحب نے ابھی کوئی حتمی فائنل کال نہیں دی ہے۔ اس بات کا میں یہ تو کہہ سکتی ہوں کہ عمران خان صاحب سے کوئی ڈائریکٹلی اس طرح سے فی الحال اسٹیبلشمنٹ کی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ جو اوور آل باہر سے ایک امپریشن بنا ہے اور جو اوورسیز پاکستانیوں نے اس میں ایک پریشر بڑھایا ہے، جس کی وجہ سے جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی ایک پریشر آیا ہے، یہ وہ چیزیں ضرور ہیں جس کی وجہ سے حکومت پریشان ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ چاہے ابھی ٹرمپ نے کچھ کہا ہے یا نہیں کہا وہ ایک بالکل الگ بات ہے، لیکن حکومت بہرحال حواس باختہ ضرور نظر آتی ہے اور ان کو کوئی پریشانی ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کہہ ہی دیا تو ہم کریں گے کیا، تو بظاہر یہ ایک ڈفرینس تو کریٹ ہوا ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جدوجہد یہاں پر آپ ترک کر دیں؟ میرا خیال ہے یہ ساری جو صورتحال ہے یہ اگلے 8-10 دن میں کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ اگر نومبر میں ہی یہ کال آنی ہے تو پھر اگلے کچھ دنوں میں ہی پتہ چل جائے گا۔ اس بات کو بھی مت بھولیے کہ اگلے 8-10 دن میں ہی عمران خان صاحب کے وہ 2-3 کیسز جس میں فی الحال ان کی گرفتاری کا امکان ہے یا وہ گرفتار ہیں یا ابھی ضمانت نہیں ہوئی ہے، ان کے بھی فیصلے ہو جائیں گے، اس طرح کہ جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے وہ بھی اس کا فیصلہ جو ہے ضمانت کا وہ بھی ہو جانا ہے 12 تاریخ کو، پھر اسی طرح القادر ٹرسٹ بھی ہے اپنی بالکل آخری مرحلے پر، اگر اس میں انہوں نے سزا سنانی ہے تب بھی، اور اگر بریت کی طرف جانا ہے تو تب بھی اس کے اوپر انہیں کوئی فیصلہ واضح لینا ہوگا۔ اور پھر تیسری چیز جو 9 مئی کے مقدمات ہیں اس میں بھی پچھلے کچھ مقدمات میں ان کی ضمانتیں ہو گئی ہیں، اور کچھ ایک آدھ مقدمات اور جو رہ گئے ہیں ان میں بھی ان کی ضمانت ہو سکتی ہے، تو اگلے تمام جو 8-10 دن ہیں اس میں یہ پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ حکومت سنجیدہ ہے کہ عدالتوں کے تھرو یہ تمام مقدمات سے ضمانتیں ہو جائیں تاکہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو رہا کر دیا جائے، اس سے پہلے کہ کوئی انہیں فون کرے اور پھر یہ رہا کرے، یہ خود ہی عدالتوں کے تھرو ان کی رہائی کر دیں۔ اور دوسری ایک سوچ یہ بھی پائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو رہا تو چاہے کیسے بھی کریں، چاہے عدالتوں کے تھرو کریں یا کسی پریشر کی وجہ سے کریں، لیکن اس کا تاثر یہی بنایا جائے کہ جی ہاں بالکل ہم نے عمران خان کو اگر رہا کیا ہے تو کسی ایسے تاثر کی وجہ سے کیا ہے
کہ جی جیسے واقعی کوئی امریکہ نے انہیں کہا اور ہم نے رہا کر دیا. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کا جو نظریہ ہے جس کے اوپر انہوں نے سارا ایک اپنا آپ کہہ لیجیے نیریٹو بلڈ کیا, اس کو وہ کل کر سکیں. یعنی وہ یہ کہہ سکے کہ دیکھیے عمران خان تو کہتا تھا کہ جی مجھے حقیقی آزادی چاہیے اور امریکہ نے میری حکومت گرائی اور سب کچھ کیا, اور اب ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہاں جی عمران خان کو تو رہا بھی امریکہ کے کہنے پر کیا گیا ہے. تو اس طرح ان کو ان کے نظریے کو ان کی جدوجہد کو نقصان پہنچایا جا سکے. تو یہ بھی ایک جو ہے وہ سازشی تھیری جو ہے وہ گردش کر رہی ہے. لیکن بہرحال اگر یہ 8-10 دن میں چیزیں عمران خان صاحب کی رہائی کی طرف جاتی نظر نہ آئیں تو پھر عمران خان صاحب ایک فائنل کال واقعی دینے کے لیے تیار نظر آئیں گے, اور وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسی مہینے کا کوئی بھی ہفتہ یا کوئی بھی تاریخ ہو سکتی ہے. لیکن جہاں یہ ساری صورتحال ہے وہاں حکومت کے لیے ایک پریشانی کی بات معاشی صورتحال بھی ہے. اور اب تو وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بھی یہ باقاعدہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی ہمارے جو قرضے ہیں وہ ری شیڈیول نہیں ہو رہے. حکومت نے پہلے بھی مختلف ممالک سے یہ درخواست کی تھی کہ ان کے قرضے ری شیڈیول ہو جائیں, یعنی جو ادائیگیاں انہوں نے فوری کرنی ہوں وہ ان کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا جائے. اسی طریقے سے یہ بھی پہلے فیورز ملتی رہی ہیں حکومت کو کہ کچھ ممالک خاص طور پر سعودی عرب کی طرف سے بھی کچھ خاص اماؤنٹ جو ہے وہ پاکستان کے خزانے میں رکھوا دی جاتی ہے. بھلے آپ وہ اس کو یوز کریں نہ کریں لیکن وہ زر مبادلہ کے ذخائر کے طور پر وہاں پر موجود رہتے ہیں. تو اب وہ والی سہولتیں بھی نہیں ہیں. ادھار تیل کی سہولت بھی ملی ہوئی تھی, اب اس میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ مشکلات درپیش ہیں. تو سرمایہ کاری آئی نہیں جس کے لیے انہوں نے بہت شور بھی مچایا اور بڑا بار بار ایک پورا نیریٹو بنانے کی ناکام سی کوشش بھی کرتے ہیں. لیکن نیریٹو اس طرح کے معاملات میں نہیں بنائے جا سکتے کہ جی ہم سرمایہ کاری لا رہے ہیں. وہ تو جب آئے گی تو خود ہی اعداد و شمار بتا دیتے ہیں کہ جی آ گئی ہے. تو اس کا کام نیریٹو سے نہیں ہے. یہ کوئی ایبسٹریکٹ ڈاؤن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ چلو جی آپ کوئی نیریٹو سے اس کو حاصل کر لیں گے. وہ تو جب آئے گی تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سرمایہ کاری آئی ہے, جی اس شعبے میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اب وہ سرمایہ کاری آئی نہیں ہے اور باقی جو ممالک ہیں وہ اس طریقے سے تعاون کرتے دکھائی نہیں دے رہے. تو جس کی وجہ سے اورنگزیب صاحب جو ہیں انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ لوگ خود آواز اٹھائیں. ٹھیک ہے نا, یعنی انہوں نے ہاتھ اپنے کھڑے کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہے کہ جو مزید اگر ٹیکس لگانا پڑے یا ایسا کچھ ہو تو لوگوں کو تو خود آواز اٹھانی چاہیے کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کی ٹوٹل پالیسی ہی سچ بتاؤں تو سمجھ میں نہیں آتی. ویسے تو مجھے ابھی تک یہی نہیں پتا کہ معیشت کی پالیسی ہے کیا حکومت کی. نہ کسی نے آ کے بتایا ہے کہ یہ ہماری پالیسی ہے, یہ ہماری پرائرٹیز ہیں, یہ ہماری ترجیحات ہیں اور اس طرح ہم یہ کریں گے. تو وہ بجٹ سپیچ کے علاوہ تو وہ تو صرف ایک ایلوکیشن ہوتی ہے, لیکن یہ سمجھ نہیں آتا اس سے کہ آپ کی ایگزیکٹلی اس پورے کرائسس سے نکلنے کے لیے پالیسی کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو بجلی کے بل بڑھانے پڑ رہے تھے تو آپ نے کہا جی ٹھیک ہے ہم وقتی ریلیف دے دیا 2 مہینے کا. اس پہ آپ کو ڈانٹ پڑ گئی IMF سے, تو آپ نے کہا کہ چلو جی اب جو ہم آگے سولرائزیشن کریں گے اس کی وجہ سے ہم کچھ لوگوں کو ریلیف دے سکیں گے. لیکن سولرائزیشن آپ کریں گے تو پھر جو بجلی کے بلوں کے مد میں آپ نے پیسے اکٹھے کر کے پیمنٹس کرنی تھی وہ کہاں جائیں گی, آپ کا سرکولر ڈیٹ کیسے ختم ہوگا, یہ چیزیں آپ کو پھر نہیں پتہ ہے. اس کا آپ نے کوئی آلٹرنیٹیو پلان بنایا ہوا یا نہیں وہ آپ نے نہیں بتایا ہوا. تو یہ اتنی گھن چکر قسم کی سچویشن ہے کہ حکومت کو نظر آ رہا ہے کہ وقتی طور پر انہوں نے کچھ چیزیں ادھر ادھر کر کے اگر کچھ نمبرز میں یہ دکھانے کی کوشش بھی کی کہ جی یہ کوئی فرق پڑ گیا ہے معیشت کا, تو یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے. اور یہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ اگلے 2-4 مہینوں میں ساری قلعی مزید کھل جائے گی. IMF کے وفد نے ایک ابھی اس کا اوپر جائزہ رپورٹ بھی لینا ہے کہ جو پہلا کوارٹر تھا معیشت کا اس کے اندر کیا پرفارمنس رہی ہے. تو وہ تو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ پیچھے ہیں اپنے ٹارگٹ سے تو ظاہری سی بات ہے آپ کو کوئی منی بجٹ لانا پڑے گا. IMF الگ ناراض ہوگا. IMF نے کوئی ایک ساتھ تو سارے پیسے آپ کو دیے نہیں, تھوڑے تھوڑے کر کے دیتا ہے. اور ظاہر ہے وہ جب اگلا اس نے انسٹالمنٹ کا جو پورا پیکیج ہوتا ہے وہ ریلیز کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ پچھلی پرفارمنس آپ کی دیکھتا ہے. لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ آپ کے اللے تللے اور خرچے ختم نہیں ہو رہے, بلکہ آپ تو ججوں کے فضول میں پیسے بڑھا رہے ہیں, بلکہ آپ تو نئے نئے منصوبے ایسے شروع کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, ان پہ پیسے لگا رہے ہیں جس کا کوئی حاصل حصول اس طرح سے ہے ہی نہیں ہے. اور یہ اس میں جو سب سے زیادہ جو صوبہ آگے ہے وہ پنجاب کا صوبہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ الٹیمیٹلی آپ کی معیشت کو نقصان پہنچا رہی ہیں. دوسری طرف آپ نے PTV میں اتنے پیسے لگا کر اپنی ری ویمپ کرنے کی جو ایک پوری مہم چلائی, وہاں پہ کیا صورتحال ہوئی؟ پہلے سے بھی گیا گزرا حال ہو گیا ہے. اتنے مہنگی تنخواہوں پہ جو آپ اینکرز لے کے آئے, پوری ٹیمز لے کے آئے, پروگرامز لے کے آئے, انہوں نے کیا آپ کو دیا ہے؟ آپ کے پاس تو نہ اس کے سوشل میڈیا پر کچھ ارننگ ہو رہی ہے, الٹا آپ کے ویوز دیکھیے 100-200 ویوز نہیں ہوتے جو لوگ آپ کے یہ پروگرامز آپ نے بنائے ہیں یا بٹھائے ہیں.
اور وہ کیسے دیکھیں لوگ. مطلب میں کل ہی ابھی ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے کہ وہ امین حفیظ صاحب جیو کے بڑے سینئر رپورٹر ہوتے تھے, وہ اتنی لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ جی وہاں سے اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, وہاں سے اتنی. شروع سے ہی سرکاری ٹی وی تو حکومتوں کا ماؤتھ پیس رہا ہے, اس میں تو مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے, چاہے وہ کسی کا بھی دور ہو. لیکن آپ اگر فیکٹس کے اوپر آ کر اتنی لمبی لمبی چھوڑیں گے اور جس کو کہتے ہیں کہ مطلب وہ ہضم ہی نہ ہو, تو پھر اس کو کیسے کوئی دیکھے اور برداشت کرے. وہ تو صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی کیا یہاں پر کوئی مزاحیہ باتیں ہو رہی ہیں, لیکن ادروائز اس پہ کوئی بلیو تو نہیں کر سکتا. تو یہ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس طرح آپ صرف لوگوں سے 2-4 لوگوں سے جھوٹ بلوا کر یا ایک نیریٹو بنا کر آپ یہ ثابت کر دیں گے کہ جی سب اچھا ہے, ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, تو ایسا ہے نہیں. جو لوگ آج لاہور کی فضا میں سانس لے رہے ہیں انہیں نظر آ رہا ہے کہ اس حکومت نے اسموگ کے لیے کچھ اقدامات نہیں کیے ہیں. الٹا لوگوں کو بس یہ کہہ دیا آپ ماسک لگا لیں, آپ گھروں سے نہ نکلیں, اسکول بند کر دیں, مارکیٹیں 8 بجے بند کر دیں, سب کچھ بند کر کے بس گھروں میں بند ہو کے بیٹھ جائیں آپ. تو کمائیں کہاں سے بھائی, کھائیں کہاں سے بھائی, اس کا کوئی آپ نے بتایا ہے ہمیں طریقہ؟ اگر ہم نہیں بھی باہر نکل رہے ہیں تو کیا فضا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں کیا وہ ہمیں پھر بھی بیمار نہیں کر رہی ہے؟ تو اس کے لیے حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ کی جو وزیر ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ باہر چلی گئیں اپنی محترمہ مریم صاحبہ کے ساتھ, اور وہاں سے آپ بیٹھ کے اگر ٹویٹس کر دیں اور آپ سمجھیں کہ جی بس موت ختم ہو جائے گی آپ کی اس ٹویٹ سے, تو ایسا تو نہیں ہونے والا. تو یہ سیریس ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ کو ہنگامی بنیادوں پر ایمرجنسی نافذ کر کے اقدامات کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر چیز قدرت کی آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی, لیکن آپ کچھ کرتے نظر تو آ رہے ہوں. کورونا تھا, بالکل ایک بہت تباہ شدہ صورتحال تھی, پورا دنیا اس میں جو ہے وہ اس میں انوالو تھا اور پورا مبتلا تھا اس کرونا والی بیماری میں. صدیوں میں ایسی بیماری آتی ہے, تو کچھ نہ کچھ کر کے کچھ کوشش تو کی گئی تھی کہ جی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب کسی پہ یہ اختیار تو نہیں ہے کہ وہ ایک دم پوری وبائی مرض جو ہے اس کو ختم کر دے, لیکن کم از کم جتنے جوگے تھے انہوں نے پوری کوشش کی, اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو بہت بہتر انداز سے سنبھال لیا. جہاں دنیا میں اتنے نقصان ہوئے, پاکستان اس سے الحمدللہ بچا رہا. تو یہ آپ کی جب ایفرٹ نظر آ رہی ہوتی ہے تو کچھ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ مطلب آپ کو تو ہنگامی بنیادوں پر لاہور کو بالکل سراؤنڈ کر دینا چاہیے, پورا ایک سرکل بنا دے رہے, دیوار درختوں کی لاہور کے ارد گرد بنا دینی چاہیے کہ جو یہ اسموگ کو کسی طرح سے اس کو کور کر لے پورے لاہور کو, کہ اس کو اسموگ اس میں آ ہی نہ سکے, داخل ہی نہ ہو سکے جو باہر سے اگر کوئی آتی ہے. آپ ہنگامی بنیادوں پر ایسی ایک قانون سازی کر سکتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایسی آپ کو لگ رہا ہے کہ چیزیں جو کہ اسموگ کا باعث بن رہی ہیں اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, آپ ہنگامی بنیادوں پر اس کا کیا کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی کوئی اسٹریٹجی نظر آتی ہے. ڈینگی میں ہمیں نظر آئی کہ چلیے آپ نے اس کو سرچ آؤٹ کیا, اس کے لیے آپ نے ایفرٹس کی, آپ نے اس کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا. لیکن یہاں پر اسموگ کے لیے ہمیں کیا اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے؟ کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی, سوائے اس کے کہ آپ ٹویٹس کر دیں اور خود آپ چلے جائیں ملک سے باہر تاکہ جب یہ اسموگ والا مسئلہ ختم ہو جائے, اب اللہ کی طرف سے کوئی جینوئنلی بارش ہو جائے نیچرلی تو وہ بچ جائیں, ہم تو بچ جائیں. لیکن آپ نے تو رحم و کرم پر چھوڑ دیا نا شہریوں کو. تو یہ اس سے ہوا یہ کہ جو آپ نے پوری ایفرٹ لگا کر ایک اپنا نیریٹو بنانے کی کوشش کی تھی کہ جی بڑی محنت ہو رہی ہے اور بڑا جی پنجاب کوئی بدل گیا ہے, تو اب آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ پھر یہ بتائیے نا, کہ اب جواب دیجئے کہ کدھر پنجاب بدل گیا. یہ کہ 160 ارب روپے کا خسارہ ہے آپ کی پہلی جو سماہی تھی, یہ کہ آپ نے آج اپنے شہریوں کو ایک آلودہ فضا میں, زہریلی فضا میں پھینکا ہوا ہے کہ جی آپ اسی میں رہنے پہ مجبور ہیں, یہ کہ آپ کو سارا کچھ بند کروا کے آپ نے شہریوں کا معاشی قتل کیا ہوا ہے یہ کہہ کے, اور آپ کے جو تمام سکولز ہیں کالجز ہیں بند ہیں آج, تو بچے جو علیحدہ سفر کر رہے ہیں ان کا جو نقصان ہو رہا ہے تعلیمی وہ الگ ہے. تو یہ آپ نے جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی چھوٹی موٹی ٹک ٹاک سے جو ہیں وہ نہیں کور ہو سکتی. لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے اور صرف سامنے اسکرین پر کیا دکھایا جاتا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اور باقی ایک اچھی خبر یہ آج ضرور البتہ ملی ہے کہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم ہے اس نے آسٹریلیا میں شکست دی ہے. کیپٹن بدلے ہیں, رضوان صاحب آئے ہیں اور اس کے بعد ایک تبدیلی ٹیم میں نظر آئی ہے. کم از کم ٹیم لڑتی ہوئی فائٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. بہت سے لوگ یہ بات ہمیشہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ایک کمزور ٹیم تھی 92 کے ورلڈ کپ میں, اور اس لیے عمران خان کو زیادہ کریڈٹ دیا جاتا ہے اس ورلڈ کپ کا کہ وہ کمزور ٹیم کے ساتھ بھی ایک دلیر کپتان تھا تو وہ میچ اور ورلڈ کپ جتوا گیا. لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ آپ کا جو کیپٹن ہے اگر اس طرح نہیں لڑ پاڑا, آپس کی گروپنگ ہے, مسئلے مسائل ہیں, اس کی وجہ سے ٹیم پرفارم نہیں کر رہی تھی.
ابھی یہ رضوان صاحب آئے ہیں اور انہوں نے آ کے کچھ بہتر پرفارم کیا آسٹریلیا میں، اور پاکستان نے یہ جو بڑے عرصے بعد اتنی بڑی جو شکست دی ہے آسٹریلیا کو، کہ آسٹریلیا کو گھر میں جا کر سیریز ہرا دی ہے، تو یہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک باعث مسرت بات ہے۔ لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتی ہوں کہ جو آپ کا پی سی بی کا ایک سٹرکچر ہے، جو آپ کا چیئرمین ہے، وہ آپ کا ایک پراپر پروفیشنل چیئرمین ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ کی تعلق داری کی وجہ سے لوگ عہدوں پہ ہم لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کا ستیہ ناش کروا دیتے ہیں، یہ جو چیز ہے یہ کسی ایک چھوٹے موٹے فائدے یا کسی چھوٹے موٹے رزلٹ کے اوپر وہ نہیں بھولا جا سکتا کہ جو ایک ہمیں پچھلے پورے عرصے میں نظر آ رہی ہے اسٹریٹجی۔ تو یہ ایک بہرحال اپنی جگہ پرابلم موجود ہے، لیکن یہ اچھا ہے کہ کم از کم پلیئرز میں ایک یونٹی نظر آئی اور وہ کچھ فائٹ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔